बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम साथियों, आज का हमारा दर्स एक ऐसे मौजू पर है कि जिसमें आवाम भी दिन ब दिन मुलव्विस होती चली जा रही है और बाज़ ख़वास को भी मैंने देखा है। और वो दो चीज़ें ये हैं कि एक तो जनाजे के साथ ज़िक्र बिल जहर, मसलन कोई नातख़्वानियाँ कर रहा होता है, कोई अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है, और हमारे यहाँ तो अब रिवाज पड़ गया कि कलमा शहादत के नारे लगते हैं। जैसे कोई सियासी जलसा हो, बाद जलसों में जो है वो नारे लगते, नारे तकबीर वग़ैरह। मैं एक जनाजे में गया, एक बड़ी शख्सियत का जनाजा था, तो वहाँ बाज़ लाइलम लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। और दूसरा कि शरीयत के अंदर जब एक आदमी फ़ौत हो जाए और उसके मरने का यकीन हो जाए तो जल्द से जल्द उसको दफनाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर एक अजीब तर्ज निकल आया है जी, सुबह फ़ौत हुए तो अगली सुबह नमाज जनाजा हो रही है, असर में फ़ौत हुए तो अगले दिन नमाज जनाजा हो रही है। बल्कि बाज़ अभी हाल ही में ऐसे भी हजरात मरे हैं कि तीन तीन दिन तक, आप सबको मालूम होगा, माज लोगों को जमा करने के लिए तीन तीन दिन तक उनकी लाशें सदखानों में रखी गई हैं। इस तरह बाद लोग रिश्तेदारों के आने के इंतज़ार करते हैं, कोई दुबई से आ रहे, कोई सऊदीया से आ रहे, भी लाश रखी हुई है कि वो आएँगे, सदखाने में जाके रख देते हैं। ये बिल्कुल भी मुनासिब तरीक़ा नहीं है और गुनाह है। इन दोनों मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह मैं अभी आपके सामने दलाइल का ज़िक्र करता हूँ। पहला उन्वान, पहला मसला कि जब नमाज जनाजा हो जाए तो नमाज जनाजा यानी जो जनाजा है, यानी जो चारपाई है, जो मुर्दा है जनाजा, उसे कब्रिस्तान ले जाते हुए किसी किस्म का नारा, नातख़्वानी या ज़िक्र बिल जहर किसी किस्म का नहीं लगाना। सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उसको मकरूह समझते थे। चारों आइम्मा, गोया ये एक इजमाई मसला है, चारों आइम्मा का इस पर इत्तेफाक है कि ऐसी हरकत मकरूह। हाँ, दिल के अंदर वो जो चाहे ज़िक्र कर सकता है, अल्लाह को याद करे, मौत को याद करे, लेकिन ज़ोर ज़ोर से नारे लगाना या ज़िक्र करना या कलमा शहादत, इस तरह के दीगर नारे इंशाअल्लाह जैसे भी हवाले आ जाएंगे, उसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। और ये चारों आइम्मा का मसला है, वो एक इत्तिफाकी और इजमाई मशहूर मसला है कि जिस पर चारों आइम्मा मुत्तफ़िक़ हों तो एक इजमाई मसला होता है, तो एक इजमाई मसला है। इस पर अब मैं इंशाअल्लाह अहनाफ, मालिकिया, शाफिया और हनाबिला चारों की किताबों के बाकायदा इंशाअल्लाह मैं हवाले पेश करूँगा। सबसे पहले तो मैं अल-मौसूआ से इस मसले की नौइयत बयान कर दूँ। चुनांचा हाँ, जो कुवैतिया मौसूआ है उसमें है युकरहु इंदल हनफियती वल मालिकियती व शाफ़ियती वल हनाबिला लिमुशय्यिल जनाज़ती रफ़उ सौतिही बिज़्ज़िक्रि व तस्बीह। जो जनाजे जो लाश है, जो चारपाई है, जो उसके साथ चल रहा है, उसके लिए तस्बीह, तहमीद और ज़िक्र वग़ैरह में आवाज़ को बुलंद करना, बावाज़ बुलंद ज़िक्र मकरूह है, गुनाह है, बिदअत है। लिअन्नहु मिनल बिदअल मुनकरात, ठीक है ना, बिदत है और मुनकर वला कराहत फ़ी ज़ालिका लौ कान फ़ी नफ्सी सिर्रन। अलबत्ता अगर अपने दिल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। बिहैसु युस्मिउ नफ्सहु व युस्तहब्बु लहु अन यशगला नफ्सहु बिज़िक्रिल्लाहि व तफ़कीरी फ़ीमा यल्क़ाहुल मय्यितु व अन्न हाज़ा आक़िबतु अहलि दुनिया व यतजन्नबु ज़िक्र मा ला फ़ाइदत फ़ी मिनल कलामी। फ़अन क़ैस इब्न उबादह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहूना रफ़अ अस्सौति इंदल जनाइज़ि व इंदल क़ितालि व इंदल ज़िक्रि व लिअन्नहु तशब्बुहुन बि अहलिल किताबि फ़काना मकरूह। दिल में जो करे, गौर फ़िक्र करे कि इससे भी एक दिन मरना है, इस मैयत के ठिकाने आज मैयत जा रही है, इसने भी जाना है, यही सब का अंजाम है, ये दिल में गौर फ़िक्र करे, ज़िक्र करे, लेकिन ज़ोर से ज़िक्र करना जो है वो जायज़ नहीं है। और दलील ये है कि क़ैस बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जनाजे के वक्त और क़िताल के वक्त और ज़िक्र के वक्त आवाज़ को बुलंद करने को मकरूह समझते थे। ये अल-मौसूअतुल फ़िक़हिया जिल्द 11 सफ़ा नंबर 291। तो अब गोया यहाँ हमारे पास मसला आ गया कि चारों मसाले के अंदर ये एक इत्तिफ़ाक़ी मसला है कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाना, ज़ोर ज़ोर से नारे लगाना, ज़ोर ज़ोर से ज़िक्र करना है। जब ज़िक्र करना मकरूह है तो नातख़्वानियाँ तो बदरजा औला मकरूह होंगी, नारे तो बदरजा औला मकरूह होंगे। तो इंशाअल्लाह पिछले ज़मानों में जो नारे लगते थे मैं वो भी पेश करूँगा, और इस ज़माने में नारे आप सबको पता है, कलमा शहादत उस किस्म के दूसरी का नारे लगते हैं।
میں اب اس پر ترتیباً چاروں ائمہ کے مسئلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حوالے۔ البدائع والصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310 میں وَيُطِيلُ الصَّمْتَ إِذَا اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ لما روي عن قيس بن عبادة أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاثة عند القتال وعند الجنازة والذكر ولأنه تشبه بأهل الكتاب فكان مكروه کہ میت کے ساتھ قبرستان جاتے ہوئے خاموشی کو اختیار کرے گا، اگر ذکر کرنا ہے تو دل میں، اور بآواز بلند کسی قسم کا ذکر یا لایانی یا فضول باتیں مکروہ ہے۔ اور کیونکہ ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کو مکروہ سمجھتے تھے اور ظاہر انہوں نے تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھی، اور دوسرے کہ اہل کتاب کی بھی مشابہت اس سے ہوتی ہے، لہٰذا اس صورت میں یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ اسی طرح الجوہرۃ النیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 مشہور کتاب ہے وعلی متبع الجنازۃ الصمت وَيُكْرَهُ لَهُمْ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ، ذکر یا تلاوت وغیرہ یا دیگر چیزوں میں آواز کو بلند کرنا جنازے کے ساتھ چلتے چلتے یہ مکروہ ہے۔ مجمع الانہر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 521 مشہور کتاب ہے وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کرہ رفع الصوت عند قراءۃ القرآن والجنازۃ وفی البزازیہ، 3 حوالے پہلے ہو گئے، اب یہ بزازیہ کا بھی شامل کرے تو 4 حوالے۔ وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَيَذْكُرُ عِنْدَ الْجِنَازَةِ فِي نَفْسِهِ وَقَدْ جَاءَ سُبْحَانَ مَنْ قَهَرَ عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ وَتَفَرَّدَ بِالْبَقَاءِ لَا يَمُوتُ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جنازے کے ساتھ بآواز بلند ذکر یا تلاوت مکروہ ہے، ہاں البتہ دل کے اندر کرتا رہے، اور یہ جیسے سبحان من قہر وغیرہ کچھ بتائیں انہوں نے ذکر بتایا کرتے رہے۔ اس طرح البحر الرائق جو کنز کی مشہور شرح ہے، یہ حوالے احناف کے 1 حوالہ 2 3 اگر بزازیہ 4 تو یہ 5واں حوالہ البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207 کا ہے۔ اس میں ہے وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِمَا فِي الْجِنَازَةِ، آواز کو بلند کرنا، چاہے بلند آواز سے، چاہے ذکر ہو، چاہے قراءت ہو، یا ان کے علاوہ کوئی اور چیز ہو جیسے نعرے لگانا ہو یا کوئی باتیں کرنا فضول، یہ ساری مکروہ ہے۔ وَالْقَرَاهَةُ فِيهَا کراہت تحریم، مکروہ تحریمی ہے، گویا حرام کے قریب ہے، بدعت مکروہ تحریمی ہے۔ وفی الزحیریہ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ يَذْكُرُهُ فِي نَفْسِهِ لِقَوْلِ تَعَالَى إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اسی طرح اے الجاہرین بالدعاء وعن ابراہیم انہ کان یکرہ ان یقول الرجل وهو یمشی معا استغفروا له غفر اللہ لکم، کہ جنازے کے ساتھ ذکر تو مکروہ ہے، اس طرح یہ نعرے لگانا کہ استغفروا له غفر اللہ لکم، اس جنازے کے لیے مغفرت طلب کرو اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اس قسم کے نعرے لگانا بھی مکروہ ہے۔ تو پچھلے زمانے میں یہ نعرے لگتے تھے، کچھ نعرے اور بھی جو آگے آ رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں جی کلمہ شہادت اور نعرہ تکبیر اور شہید تیرے خون سے انقلاب آئے گا، اس طرح کے پتہ نہیں کس قسم کے نعرے ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں۔ یہ احناف کے جو ہے وہ حوالے، ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جو فتاویٰ سراجیہ کا ہے، مشہور کتاب ہے۔ فتاویٰ سراجیہ کے اندر میرے پاس 30 ہے اور یہ ساؤتھ افریقہ کی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں ہے کہ وَيُكْرَهُ النِّيَاحُ وَالصَّوْتُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَفِي مَنْزِلِ الْمَيِّتِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَقَوْلِهِمْ كُلُّ حَيٍّ يَمُوتُ وَنَحْوِ ذَلِكَ خَلْفَ الْجِنَازَةِ بِدْعَةٌ، یا تو مطلب رونا پیٹنا اور ماتم وغیرہ کرنا اور بآواز بلند ذکر کرنا جنازے کے ساتھ ساتھ یہ سب مکروہ ہے، یا جنازے کے ساتھ یہ نعرے لگانا کہ کلُّ حی یموت، ہر زندہ نے مرنا ہے، یہ سب چیزیں بدعت اور مکروہ ہے۔ تو پہلے زمانے میں اس قسم کے نعرے لگائے جاتے تھے، اور آج کل کے زمانے میں جو ہے وہ کلمہ شہادت اور اس طرح کی دیگر چیزوں کے نعرے لگتے ہیں۔ یہ تو احناف کے میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے۔ اب میں نے کہا نا کہ چاروں ائمہ کے اس پر اتفاق ہے، تو اب میں آپ کے سامنے مالکیہ مذہب کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں چند۔ یہ میرے پاس شرح الکبیر جو مالکیہ مذہب کی مشہور کتاب ہے، اس میں ہے کرہ سیاح خلفہ لما فیہ من اظہار الجزع وعدم الرضا بالقضاء وهذا ينافي ما تقدم في قولی وبكن عند موته الى آخر واجیب بحمل ما هنا على قول ما تقدم على الاخر والازهر ما تقدم وقیل غیر ذلك وقول استغفروا لها لمخالفة السلف۔
یعنی اس طرح جنازے کے ساتھ بآواز بلند رونا پیٹنا وغیرہ یہ ساری مکروہ ہیں. اور اسی طرح جنازہ کے ساتھ یہ کہنا کہ استغفروا لها غفر اللہ لکم، کہ اس کے لیے استغفار طلب کرو، یا جیسے ہمارے زمانے میں کلمہ شہادت، یہ سارے مکروہ ہیں، اس لیے کہ سلف اسلاف کی مخالفت ہے، صحابہ اور اسلاف سے چیزیں منقول نہیں ہیں. جو اس شرح کبیر پر دسوقی کا حاشیہ ہے، دسوقی کا، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 423 پر ہے قولہ وقول استغفروا لها وذلك كما يقع بمصر يمشي رجل قدام الجنازة ويقول هذه جنازة فلان استغفروا له. فرمایا یہ ایسی اس کی مثال جیسے ہمارے مصر کے دیار کے اندر ہوتا ہے کہ جنازے کے آگے آگے آدمی چلتا ہے اور نعرے لگاتا ہے کہ استغفروا له استغفروا له، یہ سب مکروہ ہے. تو اسی طرح آج ہمارے دور کے اندر نعرے لگانا یہ بھی مکروہ ہے. اس طرح یہ تو مالکیہ کا حوالہ تھا. اب میں حنابلہ کے مذہب کا مسلک کی مشہور کتاب کشف القناع، اس کی جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 130، حنابلہ کی کتاب ہے. اس میں ہے یکرہ الصوت والزجۃ عند رفعها لانه محدث، جنازے کے وقت بآواز بلند ذکر وغیرہ مکروہ ہے اور یہ ایک نئی نوپید چیز ہے، بدعت ہے. وقضا رفع الصوت، اس طرح رفع صوت، معها ای مع الجنازۃ ولو بقراءۃ وذکر، اگرچہ تلاوت قرآن کیوں نہ ہو، ذکر کیوں نہ ہو، یہ مکروہ ہے، بدعت ہے. لنہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تتبع الجنازۃ بصوت او نار، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جنازے کے ساتھ اس حالت میں چلا جائے کہ آواز بلند ذکر کیا جائے یا آگ وغیرہ کو. رواہ ابو داؤد. البتہ یہ کہ بل یسن القراءۃ والذکر سرا والا الصمت، کہ دل میں قرات بھی کرے، تلاوت بھی کرے، ذکر بھی کرے یا خاموش رہے، زبان کے ساتھ زور زور سے جو ہے وہ نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو حنابلہ کا حوالہ ہو گیا. اب شوافع کا حوالہ، چونکہ ہم پہلے بار بار کہہ چکے کہ چاروں ائمہ کے اس پہ اتفاق ہے، تو شوافع کی مشہور امام نووی کی مشہور کتاب الاذکار ہے، اس کا صفحہ نمبر 185 ہے. اس میں وَعْلَمْ أَنَّ الصَّوَابَ وَالْمُخْتَارَ ما كان عليه سلف من السكون في حال السير معها فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما لأنه أسكن الخاطر وأجمع للفكر فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال. یہ جنازہ کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ خاموشی اختیار کرنی ہے، آواز کو بلند نہیں کرنا، بلکہ اس وقت کو زیادہ سے زیادہ آخرت کی فکر میں لگانا ہے، آخرت کی سوچ میں لگانا ہے، اس سوچ میں لگانا ہے کہ ہم نے سب نے اس مقام پر جانا ہے، ہم سب کا انجام، ہم سب کا ٹھکانہ یہی ہوگا. تو یہ پہلا مسئلہ کہ جنازے کے ساتھ کسی قسم کی بآواز بلند ذکر، حتیٰ کہ اللہ کا ذکر کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ تلاوت کیوں نہ ہو، یہ کرنا بالاتفاق بالاجماع مکروہ ہے. تو نعت خوانیاں یا نعرے لگانا، یہ دیگر چیزیں، یہ تو بدرجہ اولا مکروہ اور بدعت ہے. اب بڑے ادب کے ساتھ ایک طرف چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، ایک طرف ہم اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، ایک طرف دوسروں کو ہم وہابی کہتے ہیں یا غیر مقلد کہتے ہیں، ان پر اعتراض کرتے کہ وہ فقہا کی نہیں مانتے، فقہا کے مسائل پر عمل نہیں کرتے، یا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کو بعض اوقات یہ طعنہ دیتے کہ وہ وہابی ہیں. حالانکہ علماء دیوبند تو جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ فقہا نہ صرف فقہا بلکہ دیگر مسالک میں مسئلہ ثابت ہوتا ہے. ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو سنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، جو خود کو اہل سنت کہتے ہیں، جو خود کو حنفیت کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، ہمارے جو بعض بریلی بھائی ہیں، ان کے بڑے مولانا مرزا خان بریلی صاحب، جن کے بارے میں آتا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو شاید ہندوستان میں اسلام بھی ختم ہو جاتا معاذ اللہ. اب ان کا رویہ بھی دیکھیں، کیا سنی ایسے ہوتے ہیں؟ ایک کام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ایک کام کو صحابہ مکروہ جانتے تھے، ایک کام کے مکروہ اور بدعت ہونے پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، امت کا اجماع ہے. تو آج 14ویں صدی میں نکل کر مولانا مرزا خان بریلوی صاحب کو یہ اجازت کس نے دی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مقابلے میں، ان کے عمل کے مقابلے میں، صحابہ کے عمل کے مقابلے میں، چاروں ائمہ کے عمل کے مقابلے میں، امت کے اجماع کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرے؟ وہ مجتہد ہے کیا؟ وہ کوئی نیا مذہب گھڑنے والے؟ وہ مسئلہ بتانے والے ہیں، مسئلہ گھڑنے والے نہیں ہیں. اب میں ان کا نظریہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ جی بعض فقہا نے اس کو مکروہ قرار دیا، اور پھر خود ہی اس کے لیے تعویلیں نکالتے کہ نہیں جی آج کل جو کہ لوگ غافل ہوتے ہیں اور فلاں ہوتے ہیں فلاں ہوتے ہیں، لہذا جو ہے ان کو آج کے زمانے میں ذکر کی اجازت ہونی چاہیے. بھائی آپ کون ہیں میرے بھائی؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ مجتہد ہیں؟
آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں، قول کے مقابلے میں، صحابہ کے عمل کے مقابلے میں، ائمہ مجتہدین کے مسئلے کے مقابلے میں، امت کے اجماع کے مقابلے میں آپ خواہ مخواہ میں قیاس پیش کرے؟ جو رسول اللہ کے مقابل قیاس ہو، جو صحابہ کے مقابل قیاس ہو، جو امت کے اجماع کے مقابل قیاس ہو، جو مجتہدین کے اجتہاد کے مقابل قیاس ہو، وہ بھی 14ویں صدی کے جن کے بارے میں علامہ شامی کہتے ہیں کہ مفتی بھی نہیں ہے بیچارے، یہ تو صرف ناقل ہے، مجتہد ہونا تو بہت دور کی بات۔ وہ شیطانی قیاس تو ہو سکتا ہے، شیطانی مسئلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ دین کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی کتاب آذان القبر، جس کو کراچی کے سید شاہ تراب الحق قادری صاحب نے چھاپا ہے، دارالکتب حنفیہ کراچی سے، اس کا صفحہ نمبر 45 ہے۔ اس میں کہ جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر، اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ جنازے کے آگے بلند آواز سے ذکر مولود شریف پڑھنا یعنی نعتیں وغیرہ جائز ہے یا مکروہ؟ بعض کتب فقہ میں اسے مکروہ تحریمی اور تنزیہ لکھا ہے۔ بالکل جھوٹ ہے، بعض کتب فقہ میں نہیں بلکہ تمام کتب فقہ میں اس کو مکروہ لکھا ہے اور مکروہ بھی تحریمی لکھا ہے۔ اگر کسی کتاب میں جائز لکھا ہوتا تو خان صاحب بریلی ہیں، وہ مرتے کو تنکے کا سہارا، کوئی ایک حوالہ تو دیتے نا، کوئی ایک فقہ کا حوالہ دیتے کہ اس نے لکھا ہے، مولانا احمد خان صاحب بھی نہ پیش کر سکتے۔ تو ان سے سوال ہوا، اعلیٰ حضرت کے جواب کا خلاصہ در ذیل ہے، اللہ عز و جل کا ذکر اصل مقصود اور تمام عبادات کی جان ہے۔ آگے ہم نے اس پر کچھ باتیں پیش کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس حدیث کو امام مسلم، ابو داؤد نے روایت کر، امام ترمذی نے لکھا، آگے لکھتے ہیں یہ صحیح ہے کہ کتب حنفیہ میں جنازے کے ساتھ ذکر جار کو مکروہ لکھا ہے، لیکن تحقیق سے پتہ چلتا، اور آگے پھر اپنی فضول تحقیقات شروع کر دی۔ بھئی آپ کون ہیں تحقیقات کرنے والے؟ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ فقہائے احناف کی کتابوں میں مکروہ لکھا ہے تو آپ کون ہیں؟ اپنی حیثیت واضح کریں نا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی مجھے ایک حوالہ پیش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، اس عمل پر جس پر صحابہ کا بھی اتفاق ہو اور اسی عمل کو چاروں فقہا نے اختیار کر لیا ہو، اس کے مقابلے میں کسی کو اپنا عمل، اپنا اجتہاد، اپنا مسئلہ پیش کرنے کی اجازت ہے؟ قطعاً نہیں۔ اور اسی سے آپ ان کے معذرت کے ساتھ کوئی ناراض ہو، ان کے اہل سنت ہونے کا اندازہ بھی لگا لے، ان کی فقہا کی اتباع کا اندازہ بھی لگا لے، ان کی قرآن و سنت کی پیروی کا اندازہ بھی لگا لے۔ آپ مفتی بنے ہیں مسئلے گھڑنے کے لیے نہیں، نئی شریعت کے بنانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ مسئلے بتانے کے لیے مفتی بنے۔ شاید اس لیے خان صاحب کہتے تھے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، اپنے وسائل میں اس پر عمل کرنا ہر فرض سے عام فرض ہے۔ تو دیکھ لے، ایک طرف پوری امت کا عمل ہے اور ایک طرف ان کا دین و مذہب ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے کہ جنازے کے ساتھ نہ تو مولود پڑھا جائے گا، نہ نعت پڑھی جائے گی، نہ نعرے لگائے جائیں گے، نہ ذکر بالجار کیا جائے گا، نہ تلاوت کی جائے گی زور سے۔ یہ سب بدعت ہے، یہ سب مکروہ ہے، سب کرنے والے گنہگار ہیں۔ جس عمل پر آپ کو گناہ مل رہا ہے اس پر مغفرت، میت کی کیا مغفرت ہوئی؟ ہاں، دل کے اندر آپ سب سے بہتر تو ہے کہ اپنی آخرت کو یاد کرے، اس مقام کی تیاری کی فکر کرے اور اللہ کا ذکر و اذکار کر دل کے اندر۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ایک آدمی مرا اور بجائے اس کو قبرستان میں جلد سے جلد منتقل کرنے کی، جی یہاں عجیب ایک تماشا کھڑا ہوا ہے۔ کوئی عیدی اس کو لے کر جا رہا ہے، کوئی اس کو کریمیں اور پاؤڈر لگا رہا ہے، جی کیا ہوا؟ جی بیٹا گاؤں سے آ رہا ہے، جی ماں گاؤں سے آ رہی ہے، جی بیٹا دبئی سے آ رہا ہے، اس نے آخری دیدار کرنا ہے۔ بعض علماء کے میں نے جنازے دیکھے میرے بھائی، اس پر بیانات چل رہے ہیں میرے بھائی، اور وہ 10-10 12-12 مولوی اس پر بیانات کر رہے ہیں۔ صبح فوت ہوئے، وہ اگلے دن اس کا جنازہ ہے۔ بعض ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب فوت ہوئے، 3 دن بعد ان کا جنازہ کیا گیا۔ ہمارے بریلی بھائیوں کے ایک عالم فوت ہوئے، 3 دن بعد اس کا جنازہ 3 دن تک رکھا گیا۔ کہاں لکھا ہوا ہے میرے بھائی؟ یہ بالکل غلط ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے، سارے گنہگار ہو رہے ہیں۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ جب موت کا یقین ہو گیا اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو جلد سے جلد اس کو دفنانا چاہیے۔ اس عذر پہ روکے رکھنا کہ جنازے میں لوگ شرکت کریں یا دیدار ہو جائے، اس کو فقہا نے رد کیا ہے، بلکہ مولانا مرزا خان بلی بھی اس کو رد کیا ہے اور اس کو جہالت کا ہے۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے مردے کو ٹھہرے رکھنا، جنازے کو روکے رکھنا کہ جمعے کی نماز کے بعد ہم نماز جنازہ پڑھیں گے تو لوگ کا اجتماع ہوگا، یہ بھی مکروہ ہے۔ بلکہ اس سے پہلے پہلے کو قبرستان پہنچا دیا جائے۔ اگر اب یہ نیک ہے تو بخشایا ہے، اور اگر گنہگار ہے تو
اب اس پہ میں چند دلائل. سب سے پہلے حضور کی حدیث متفق علیہ حدیث ہے اسرعوا بالجنازۃ فان تکو صالحۃ فخیر تقدمونها الی وان تکن سوا ذلک فشر تزعونہ عن رقابکم. فرماتے ہیں کہ جنازہ لے کر جلدی چلا کرو، اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کرتے ہو، اور اگر نیک نہیں ہے تو برے کو اپنی گردنوں پر سے اتارتے ہو. اسی حدیث کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ جنازے کو جلد سے جلد جو ہے ہم وہ دفنائیں گے. چنانچہ موسوعہ فقہیہ جو کویتیہ ہے اس کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 7 پر ہے کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر موت کا یقین ہو جائے تو اس کو جلد سے جلد دفن کیا جائے گا. علامہ شامی فتاوی شامی کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 193 پہ لکھتے ہیں قولہ یسرع فی جہازہ لما رواہ ابو داود عنہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عاد طلحة بن براء وانصرف قال ما ارى طلحة الا قد حدث فيه الموت فاذا مات فاذنوني حتى اصلي عليه وعجلوا به فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله والصارف عن وجوب التعجيل الاحتیاط للروح الشریفہ فإنه يحتمل اغماء. فرماتے ہیں کہ جلد سے جلد جنازے کو دفن کے لیے لے کر جایا جائے گا بوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے کہ جب وہ طلحہ بن برہ فوت ہوئے تو حضور نے ان کی یاد کر کے آئے تو حضور نے فرمایا کہ مجھے علم موت کی علامات محسوس ہو رہی ہیں، لہذا جب یہ فوت ہو جائے تو مجھے اطلاع دو اور جنازے کے بعد جلد سے جلد ان کو دفن کرو، اس لیے کہ کسی مسلمان کی لاش کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے پڑی رہے. یہ ایک حوالہ ہو گیا. تحتاوی جو مشہور کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 604 پر ہے وَقَذَا يُسْتَحَبُّ الْإِسْرَاعُ بِتَجْهِيزِهِ كُلِّهِ أي من حين موته فلو جهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير الصلاة عليه ليصلي عليه الجمع العظيم بعد صلاة الجمعة ولو خافوا فوت الجمعة بسبب دفنه يؤخر الدفن. فرمایا مستحب یہی ہے کہ ہر معاملے میں جب سے وہ بندہ فوت ہو جائے اس کے دفن تک ہر معاملے میں جلدی کیا جائے. چنانچہ اگر جمعہ کے صبح وہ فوت ہوا تو اس کو اس لیے روکے رکھنا کہ جمعے کی نماز کے بعد ایک جمع غفیر، جیسے کہ ہمارے یہاں بھی رواج ہے، ایک جمع غفیر اس پر نماز جنازہ پڑے گا، یہ مکروہ ہے. الا یہ کہ اندیشہ ہو کہ اگر ہم تدفین کے اندر لگ گئے، تجہیز کے اندر لگ گئے تو شاید نماز جنازہ ہم سے فوت ہو جائے، اپنا شاید جمعے کی نماز ہم سے فوت ہو جائے، پھر تو آپ تاخیر کر سکتے. لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو اس کے لیے روکے رکھنا کہ جمعے کے بعد، حالانکہ جمعے کی صبح فوت ہوا ہے، جمعے کے بعد جمع غفیر نماز پڑھے گی، یہ بھی مکروہ ہے. تو جب یہ مکروہ ہے تو آپ اندازہ لگائیں، یہاں تو عام دنوں میں صبح فوت ہوتا ہے میرے بھائی، ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب فوت ہوئے عصر میں، جنازہ اگلے دن 11 بجے ہو رہا ہے. یہاں فوت ہوتا ہے میرے بھائی، بیانات چل رہے ہیں میرے بھائی. تو یہ بالکل غیر مناسب حرکت ہے، بالکل غیر مناسب ہے. الجوہرۃ النیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123 اس میں بھی یہی بات ہے وَيُبَادِرُ إِلَى تَجْهِيزِهِ وَلَا يُؤَخَّرُ لِقَوْلِ علیہ الصلوۃ والسلام عَجِّلُوا بِمَوْتَاكُمْ فَإِنْ يَكُنْ خَيْرًا فَقَدَّمْتُمُوهُ إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُنْ شَرًّا فَبُعْدًا لِأَهْلِ النَّارِ. جلد سے جلد. اب یہاں میں مولانا رضا خان صاحب بریلی صاحب کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ وہ کیا لکھتے. وہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 309 310 اور پھر آگے 311 بڑی تفصیل سے اس پر بحث کی ہے. وہ پورا آپ دیکھ لیں، وہ چھپا ہوا ہے، مل جاتا ہے، کتب خانوں سے مل جاتے ہیں، خود اس کو پڑھیں. لیکن میں اس کی چند جو مختصر اہم عبارت ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں تعجیل شرعاً نہایت درجے مطلوب، جلد سے جلد یہ مطلوب ہے اور نہایت مطلوب ہے. امام احمد و ترمذی ابن ماجہ و حاکم ابن حبان وغیرہ امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے راوی حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزیں ثلاث لا تؤخرهن الصلاة اذا اتت والجنازۃ اذا حضرت والایم اذا وجدت لها کفوا. 3 چیزوں میں ہرگز تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ایک جب نماز کا وقت ہو جائے فوراً پڑھ لو، جب جنازہ سامنے آ جائے فوراً پڑھ لو، اور جب کسی اللہ والی کوئی نیک عورت، کسی مسلمان عورت کا کوئی مناسب رشتہ آ جائے تو فوراً اس کا وہ مناسب رشتہ پالے، فوراً اس کا نکاح کر دیا جائے.
ترجمہ بھی اسی کی خود لکھے 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز میں جب اس کا وقت آ جائے، اور نماز جنازہ میں جس وقت حاضر ہو، اور غیر شرعی لڑکی کے نکاح کے بارے میں جب اس کا کفر ملے۔ طبرانی بسند حسن عبداللہ ابن عمر سے راوی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا، اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره، جب تم میں سے کوئی مرے تو اسے نہ روکو بلکہ جلد دفن کے لے جائے کرو۔ اب ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارا تو یہ حال ہو گیا کہ اب تو عیدی سینٹروں میں لوگ لے کر جا رہے ہیں، اور یہاں جی باپ آ رہے، بھائی آ رہے، اور جو ہے بیانات چل رہے، ولہذا علماء فرماتے ہیں اگر روز جمعہ پیش از جمعہ، یعنی نماز جمعہ سے پہلے جنازہ تیار ہو گیا، جماعت کثیرہ کے انتظار میں دیر نہ کریں، پہلے ہی دفن کر دیں۔ اس مسئلے کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے، آج کل عوام میں اس کے خلاف رائے، تو بھئی آپ ہماری نہیں مانتے، کم سے کم اپنوں کی مانیں۔ بلکہ آگے تو لکھے کہ ایسے لوگ جاہل ہیں جو دیدار کے لیے میت کو روکے رکھے ہوتے ہیں، تو جو دیدار کے لیے جو ایک فطری تقاضا بھی ہے اس کے لیے روکنا، اور جمعے کی نماز کے بعد کے جو ایک مطلوب بھی ہے کہ نماز جنازہ میں لوگ کثیر ہوں، اس کے لیے بھی روکے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ تو بیانات چلوانے کے لیے یا یہ کہ 2-3 دن تک رکھنا کہ جی لوگ جمع ہو جائے، دور دور سے لوگ آ جائے، بالکل مکروہ ہے، اور احمد خان صاحب نے اس کو جاہلانہ کام کا ہے، اور حدیثوں کی مخالفت کا ہے، فقہ کی کتابوں کی مخالفت کا ہے۔ لہٰذا جیسے مرنے کا یقین ہو جائے، تو اگر کوئی قانونی مسائل نہیں ہے، کوئی دیگر مسائل نہیں ہے، تو جلد سے جلد اس کو قبرستان پہنچایا جائے۔ ہاں یہ کہ آس پڑوس والوں کو اطلاع دے دی جائے مستحب ہے، تاکہ تھوڑے بہت لوگ جنازے میں شریک ہو جائے، اور جلد سے جلد اس کے دفن کا بندوبست۔ لہذا ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ اگر جمعے کے دن بلکہ جمعرات کے دن فوت ہو گیا تو رو کے رکھیا، جمعے کی رات کو فوت ہو گیا تو پوری رات برف رکھ کر اور پنکھے چلا کر، اللہ اکبر، کتنی تکلیف دی جا رہی ہے اس بیچارے کو جو ہے، اور جمعے کی نماز تک کے لیے روکا رکھا ہو، یہ بھی مکروہ ہے، غلط کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح رکھے رکھنا کہ بیٹا دبئی سے آئے گا، بیٹا گاؤں سے آئے گا، فلاں گاؤں سے آئے گا، بالکل غلط کام کر رہے ہیں۔ رکھا ہوا ہے کہ جی بیانات کر کے آپ نے پہلے کون سا تیر مار دیا جو آج اس پر آپ نے اب لاشوں کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پہلے کون سا آپ نے تیر مار دیا جو آپ اس میت پر آپ بیانات کر کے تیر مار لیں گے، خواہ مخواہ میں اس کو آپ نے رو کے رکھا ہوا ہے، تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے فوراً۔ اسی طرح اس نیت سے رو کے رکھنا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو جائے، دور دور سے لوگ آ جائیں، یہ تمام صورتیں جو ہمارے یہاں رائج ہے، فرماتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے، مکروہ ہے، اور خود خان صاحب بریلوی بھی کہتے ہیں کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ عمل صحابہ، اور یہ کہ تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔